9 Jewish priests, a plot of land on the Mount of Olives, and 5 red heifers. All these elements are in place for what some Jews and Gentiles believe is the key to building the third Jewish temple. Some also believe it indicates the coming of the Messiah. Chris Mitchell reports from Jerusalem. The 5 red heifers are now in a secure, undisclosed location in Israel. आपने हाल ही में ज़रूर मस्जिद अक़सा को लेकर तरह तरह की पेशन गोइयाँ, तरह तरह की वीडियोस देखी होंगी कि मस्जिद अक़सा शहीद होने वाली है, दज्जाल निकलने वाला है और यहूदी सुर्ख गाय की कुर्बानी करने वाले हैं। पहले मैं यहूदियों के यहाँ क्या प्रोफेसी उस पर बात करूँगा और उसके बाद में सही अहादीस से दज्जाल के निकलने के बारे में हम समझेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसमें कोई शक नहीं है कि यहूदियों के यहाँ ये प्रोफेसी है, उनका ये मानना है कि दज्जाल को बाहर निकालने के लिए 5 सुर्ख गायों की कुर्बानी दी जाए और कंडीशन ये है कि उन गायों को न कभी जोता गया हो, न कहीं इस्तेमाल किया गया हो, न उन पर वज़न लादा गया हो और साथ ही साथ उनकी उम्र 3 साल होनी चाहिए। और ये भी कंडीशन है कि उन गायों का जो रंग है वो सुर्ख होना चाहिए, बाल बराबर जगह भी किसी और रंग की, किसी और कलर की उनके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की गायें यहूदियों को बहुत पहले ही मिल चुकी थी और इसराइल के बड़े बड़े चैनल्स, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इसको कवर किया था, वीडियोस मौजूद हैं। और रिसेंटली हमने और आपने देखा है कि यहूदी अब चूँकि उन गायों की उम्र पूरी होने वाली है तो तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ एक जो कंडीशन और है कि 5 ऐसे लोग हों जिनका जन्म हॉस्पिटल में ना हुआ हो, घर में हुआ हो और एक मखसूस कबीला है, उस कबीले के वो 5 लोग हों, तो वो भी उन लोगों के साथ में हैं। तो अब उनकी तैयारी ये है कि इन गायों को ज़िबा किया जाए मखसूस दिन और ज़िबा करने के बाद में इनको जलाया जाए और जलाने के बाद में इनकी राख को पानी में डालकर उन 5 अफराद को पाक किया जाए। जो 5 अफराद मस्जिद अक़सा को शहीद करने में कदम बढ़ाएंगे और वही 5 अफराद सबसे पेश होंगे और हैकल सुलेमानी की तामीर करने में सबसे आगे रहेंगे। हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखने में वही 5 लोग हों जिन 5 लोगों को इन मखसूस गायों की राख से नहलाया जाए, पाक किया जाए। और साथ ही साथ ये भी मिलता है कि इन गायों की जो राख होगी जलाने के बाद में वो हैकल सुलेमानी की बुनियादों में डाला जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इन्हीं चीज़ों को लेकर दुनिया भर में एक कोहराम बपा है। दुनिया के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अब दज्जाल निकलने वाला है, अब दज्जाल के बाहर निकलने का वक्त आ गया, मस्जिद अक़सा शहीद हो जाएगी और अब हैकल सुलेमानी तामीर होगा। तो ये तो बात तय है कि हैकल सुलेमानी तामीर करना तीसरी मरतबा, थर्ड टेम्पल जिसको कहते हैं, उसके लिए यहूदी अब से नहीं सैकड़ों साल से तैयारी कर रहे हैं और वो पूरी प्लानिंग के साथ अज़्म मुसम्मम रखे हुए हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो कब हैकल सुलेमानी तामीर करें। लेकिन बात यहाँ पर हमें और आपको ये करना है, क्या दज्जाल के निकलने का वक्त आ चुका है या नहीं? भाई, जिसको अपना मसीहा मानते हैं यहूदी, ये मस्जिद अक़सा को शहीद करने का ख्वाब, गायें कुर्बान करना, हैकल सुलेमानी तैयार करना, तामीर करना, ये सब चीज़ें इसलिए तो कर रहे हैं ना ताकि इनका मसीहा आ जाए। इनका मसीहा कौन है? जिसको हम दज्जाल कहते हैं। दज्जाल के लिए बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं, बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। मैं किताबुल फितन सही मुस्लिम शरीफ से एक हदीस आपके सामने रखूँगा, ऑथेंटिक हदीस है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। इसी एक हदीस में सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, सारी बात समझ आ जाएगी कि क्या अभी दज्जाल के निकलने का वक्त आया है या नहीं। यहूदी जो ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो मस्जिद अक़सा को शहीद करने वाले हैं? क्या वो कर देंगे या थर्ड टेम्पल अभी तामीर हो जाएगा? तो मैं आपको बताता चलूँ, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल फितन में यह हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा किया। सहाबा इकराम को इकट्ठा करने के बाद आप फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें किस लिए इकट्ठा किया है, मैंने तुम्हें किस लिए जमा किया है? तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल बेहतर जाने, हम नहीं जानते कि आपने किस लिए इकट्ठा किया है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मैं जो तुम्हें बताया करता था दज्जाल के बारे में, 2 ईसाई आए हैं और उन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है, वही बातें
وہ مجھے بتا رہے ہیں، وہی باتیں وہ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا۔ یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دجال کے فتنے کے بارے میں بات کرتے تھے، دجال کب ظاہر ہوگا، کب نکلے گا، نشانیاں کیا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے اصحاب کو بتایا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب یہ بتایا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، جو پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، اور اس کے بعد میں یہ بات آگے بڑھتی ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت تمیم داری صحابہ کرام کی مجلس میں ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائیں۔ حضرت تمیم داری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب صحابہ کرام کی مجلس میں بات ہو رہی ہے کہ میں عیسائی تھا، نصرانی تھا، لیکن میں اب آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں اپنے 30 دوستوں کے ساتھ میں، 30 ساتھیوں کے ساتھ میں بحری سفر پہ روانہ تھا، سمندری سفر پہ روانہ تھا، اور بحری جہاز میں ہم لوگ سوار تھے، لیکن سمندر کے اندر طوفان آیا، سمندر کی طغیانی کا ہمارا جہاز شکار ہوا اور ہم راستہ بھٹک گئے۔ 1 مہینہ تقریباً ہم اسی سمندر میں ادھر سے ادھر گھومتے رہے، ہمیں راستہ نہیں ملتا تھا، ہم بھٹکتے رہے۔ ہمارے پاس کھانے کا سامان تھا، رخت سفر تھا، ہم نے انتظام کیا ہوا تھا، چونکہ بحری سفر پہ تھے، سمندری سفر پہ تھے، ہم اپنا کھانا پینا کر کے گزارا کرتے رہے، لیکن ہمیں راستہ ہاتھ نہیں آتا تھا، ہمیں کنارہ نہیں ملتا تھا۔ مہینوں کے بعد میں، مسلسل سفر کرنے کے بعد میں، ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا، سمندر میں ایک خشک جگہ نظر آئی، ہماری کشتی وہاں پر جا لگی۔ ہم جب کشتی سے اترے، ہم جب اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا سا جانور اس جزیرے کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، اور دیکھ کر اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا یا رسول اللہ کہ اس کا منہ کدھر ہے، اس کی پیٹھ کدھر ہے، اس کی پشت کدھر ہے، اس کا منہ کدھر ہے، اور اس کے جسم پر بے شمار بال تھے، بے حساب بال تھے، لیکن ایک کوالٹی تھی اس جانور کے اندر، ایک خصوصیت تھی اس جانور کے اندر، وہ انسانوں کی طرح ہم سے بات کرنے لگا۔ اس نے ہم سے کلام کیا اور کہا، کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ تو بتا، تو کیا بلا ہے، تو کیا آفت ہے؟ تو یا رسول اللہ، اس بڑے سے جانور نے، اس بڑے بالوں والے جانور نے ہم سے کہا، میں جساسہ ہوں۔ اس کے بعد اس جانور نے کہا، سنو، اگر تمہیں انسان سے ملاقات کرنی ہے تو اندر جزیرے میں ایک انسان موجود ہے جو ہمیشہ سے انسانوں کا منتظر ہے، اور بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اس کو کہ کوئی انسان اس سے بات کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ویسے بھی ہم اس بڑے بالوں والے بولنے والے جانور کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ جب ہم نے سنا کہ اندر جزیرے میں کوئی انسان موجود ہے تو ہم نے ادھر دوڑ لگا دی کہ چلو بھائی، اس سے تو پیچھا چھوٹے، کم سے کم انسان اندر موجود ہے تو اس سے بات کریں گے۔ یا رسول اللہ، ہم اندر گئے تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے، بہت ہی بڑے جثے والا انسان، بہت ہی لمبے قد والا انسان ہم نے دیکھا، ہم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ہاتھوں کو اس کی کمر پہ باندھا ہوا تھا، زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، اس کے پیروں میں سینکڑوں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اس کو باندھا ہوا تھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے یہ کون سی مخلوق ہے، اتنا لمبا چوڑا، اتنا بھیانک، اتنا خطرناک۔ جب ہم نے دیکھا تو ہم گھبرا گئے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس سے کہا کہ تو کیا بلا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، سنو، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں، پہلے تم بتاؤ تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب تم آ ہی گئے ہو یہاں تو مجھے بتاؤ کون ہو، چونکہ یہاں پر آنا اتنا آسان نہیں ہے، اب اگر تم آئے ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو حضرت تمیم داری عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ اس کے بعد دجال نے کہا، اچھا تم عرب لوگ ہو تو مجھے ذرا بتاؤ، کیا بیسان کے اندر کھجور کے درختوں نے پھل دینا بند کر دیا؟ بیسان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اس نے بیسان کے بارے میں پوچھا۔ بیسان اگر آج موجودہ دور میں دیکھا جائے تو اردن، ملک شام اور فلسطین اور لبنان، اسی ایریے کو بیسان کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں دجال نے پوچھا کہ فلسطین کے گرد و نواح میں، فلسطین کے آس پاس جو درخت ہیں کھجور کے، کیا ان درختوں نے کھجور دینا بند کیا ہے یا نہیں؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی وہ درخت کھجور دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا۔ اس کے بعد دجال نے کہا، سنو، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ وہاں پر کھجور کے جو درخت ہیں وہ پھل دینا بند کر دیں گے، وہاں پر پھل نہیں اگے گا، اور اس وقت میں باہر نکلوں گا۔
اس کے بعد کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ بحیرہ تبریہ میں پانی کتنا ہے، کیا وہ خشک ہو گیا؟ حضرت تمیم داری نے کہا نہیں، بحیرہ تبریہ میں تو بہت پانی ہے۔ دجال نے کہا عن قریب یہ بحیرہ تبریہ بھی خشک ہو جائے گا، اور جب وہ خشک ہو جائے گا میں باہر نکل آؤں گا۔ اب یہ بحیرہ تبریہ کہاں ہے؟ یہ بالکل اردن اور فلسطین کے بیچ میں ہے، اور موجودہ حالات یہ ہیں، اس وقت کی خبر یہ ہے کہ یہ جو بحیرہ تبریہ ہے جس کے بارے میں دجال نے پوچھا تھا، اس کے اندر صرف چوتھائی حصہ پانی بچا ہے، بہت تھوڑا سا پانی بچا ہے، یہ سوکھنے کی کگار پر ہے، یعنی صرف اور صرف چوتھائی حصہ پانی کا بچا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے دجال کا فتنہ کتنے قریب ہے ہمارے، دجال کتنے قریب ہے ہمارے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال نے کہا سنو، عن قریب وہ بحیرہ تبریہ خشک ہوگا، اس کے اندر پانی ختم ہوگا، اس وقت میں آزاد ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد میں دنیا میں تباہی مچاؤں گا۔ ساتھ ہی ساتھ دجال نے یہ بھی پوچھا ذرا پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ، ان کی نبوت کا کیا رہا، کیا عربوں نے ان کی اقتدا کی یا ان سے جنگ کی؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ عرب پر غالب آ گئے، عربوں نے ان کی اقتدا بھی کی ہے، لیکن انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، لیکن وہ عربوں پر غالب آ گئے، عربوں نے ان کی اقتدا کی ہے اور ان کو نبی مانا ہے۔ تو دجال نے کہا عربوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان کو نبی مانیں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے، یعنی دجال کو بھی پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی جو نہیں مانے گا وہ نقصان کا سودا کرے گا، وہ خسارے میں رہے گا۔ اس کے بعد دجال کہتا ہے سنو، میرے نکلنے کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، پیغمبر اسلام بھی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور ان قریب بحیرہ تبریہ میں پانی بھی سوکھے گا، خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہاں پر لگنے والے جو درخت ہیں کھجور کے وہ پھل بھی دینا بند کر دیں گے۔ اس وقت میں نکلوں گا باہر، اور نکلنے کے بعد میں سنو آنے والوں، میں 40 دن کے اندر پوری دنیا کو گھوم لوں گا۔ ان 40 دنوں کے اندر ایک بھی بستی کوئی ایسی نہیں رہے گی کہ جس بستی میں جا کر میں تباہی نہ مچا دوں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں صحیح، کس رفتار سے، کس تیزی سے وہ دنیا میں سفر کرے گا کہ صرف محض 40 دن کے اندر پوری دنیا کا سفر کر لے گا، اور ایک بھی بستی باقی نہیں رہے گی کہ جس بستی کو وہ تباہ و برباد نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت تمیم داری آقا کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ دجال نے یہ بھی کہا میں پوری دنیا میں جاؤں گا، لیکن جیسے ہی مکہ اور مدینہ میں حرمین شریفین میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، فرشتے مجھے روک لیں گے، حرمین شریفین میں فرشتے مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میں احد پہاڑ کے پاس میں اپنا خیمہ لگاؤں گا اور وہیں پر رکوں گا، اور آج موجودہ حکومت نے احد پہاڑ کے پاس اس جگہ کے اسی مقام پر یہ گھر تعمیر کر دیا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مکہ مدینہ کی عظمت کا عالم دیکھیے، دجال نے خود کہا کہ میں مکے اور مدینے میں جب داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے مجھے روک لیں گے، فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سن رہے تھے۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ممبر شریف پر 3 مرتبہ اپنا عصا شریف مارا اور فرمایا طیبہ طیبہ ہے، طیبہ طیبہ ہے، طیبہ طیبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حرمین شریفین کی عظمت دیکھیے کہ فرشتے حفاظت کریں گے، دجال پوری دنیا گھومے گا لیکن وہاں نہیں جا پائے گا۔ تو مسلمانوں، اگر ان نشانیوں کو دیکھا جائے اور یہودیوں کی پلاننگ کو دیکھا جائے تو یقیناً بہت تھوڑا وقت رہ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب یہ 10-5 سال میں ہو جائے گا۔ بھئی ہزاروں سال سے دنیا ہے، سینکڑوں سال سے، ہزاروں سال سے دجال قید میں ہے۔ اب اگر تھوڑا بہت وقت 100 سال، 50 سال یا 150 سال، اللہ جانے، اگر رہ بھی گیا وقت تو یہ ہم لوگوں کے حساب سے بہت ہے نا، لیکن ہزاروں سال سے دنیا اس حساب سے تو بہت نہیں ہے۔ یہودیوں نے جو پلاننگ کر رکھی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی وہ کر رہے ہیں، ان کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ اب ہمارا مسیحا ہمیں آ کر کے دنیا بھر میں قوت دلائے گا، پاور دلائے گا، اور دنیا بھر میں ہماری طاقت ہوگی۔ مسلمانوں، دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اکثر و بیشتر دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، یہ امت محفوظ رہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ جانتے ہو آپ، دجال جب آئے گا، ظاہر ہوگا، تو سب سے زیادہ اس کے فتنے کا جو شکار ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی، خواتین ہوں گی،
اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں اکثر، سب نہیں الا ماشاء اللہ، کمزور عقیدہ رکھتی ہیں۔ آج کل دیکھو باباؤں کے پاس سب سے زیادہ بھیڑ عورتوں کی ملے گی، سب سے زیادہ تعداد ڈھونگی باباؤں کے پاس عورتوں کی ملے گی، چونکہ وہ کمزور عقیدہ رکھتی ہیں۔ جب دجال بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا اور طرح طرح کے کرشمے دکھائے گا، تو عورتیں گمراہ ہو جائیں گی۔ وہ کہے گا میں خدا ہوں، تو بہت سارے لوگ خدا مان لیں گے، اور جو اس کو خدا مانیں گے وہ در حقیقت جہنمی بن جائیں گے، وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ یاد رہے، جو اس کی جنت میں داخل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، یہ کوئی ایسا ویسا فتنہ نہیں ہے، بہت سخت ہوگا ایمان کو بچانا اس وقت۔ یاد رہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ورلڈ وار 3 ہو جائے گا، اور دنیا آپس میں لڑ کر ساری ٹیکنالوجی تباہ و برباد کر لے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر دنیا پرانے ٹریک پر جائے گی، پرانے طریقے پر جائے گی، گھوڑوں سے تلواروں سے جنگ لڑی جائے گی، اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ لڑیں گے، جس جنگ کی اگوائی کریں گے، جو ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، اللہ اکبر، اس میں 80 جھنڈوں کے ساتھ میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، مسلمانوں کا ایک طبقہ شہید ہو جائے گا، اور باقی جو طبقہ بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اس عظیم حصے کو، اس عظیم جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اور مسلمان سرخ رو ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، خراسان سے فوجیں نکلیں گی۔ قسطنطنیہ آج ترکی کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ابھی تو مسلمانوں کے ہاتھ سے قسطنطنیہ بھی جائے گا، استنبول بھی جائے گا، چونکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور فتح کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے۔ اس کے بعد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ واپس پلٹ رہے ہوں گے، تو یہ خبر ملے گی جھوٹی کہ دجال آ گیا ہے، لیکن جب واپس آئیں گے ملک شام کی طرف، تو یہ سچ میں پتہ لگے گا کہ حقیقت میں دجال آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال سے نمٹنے کے لیے لشکر تیار کریں گے۔ ملک شام کی جامع مسجد میں آپ خطبہ دے رہے ہوں گے، اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے پگھلے گا۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قریب ہوں گے، ویسے ویسے وہ پگھلنے لگے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں نکلیں گی، بہت سارے فتنوں کا ذکر ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی عظیم خلافت قائم ہوگی، 40 سال تک پوری دنیا میں مسلمانوں کی عظیم ریاست رہے گی، عظیم خلافت رہے گی، اور اس وقت کے جو مسلمان ہوں گے وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے وہ مسلمان بھائی ہوتے جنہوں نے دنیا میں غربت میں زندگی گزاری ہے، چونکہ وہ وقت ایسا ہوگا دنیا میں کہیں بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں سے سبزے نہ اگیں، کوئی بھی جگہ بنجر نہ رہے گی، ہر جگہ کھیتی ہوگی، ہر جگہ خزانے ہوں گے، پوری دنیا اپنے اندر سے خزانے نکال دے گی، زمین اپنے اندر سے خزانے باہر پھینک دے گی، پوری دنیا میں عیش و عشرت ہوگی، پوری دنیا میں خزانے خزانے ہوں گے۔ وہ اسلام کا گولڈن ٹائم ہوگا، پوری دنیا میں انصاف کا بول بالا ہوگا، انصاف قائم ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال فرما جائیں گے، اور بہت ساری باتیں ہیں قیامت کی کہ پھر اس کے بعد میں سارے ایمان والے بھی رخصت ہو جائیں گے، سمجھے؟ اس کے بعد میں پھر سور پھونکا جائے گا اور قیامت آئے گی۔ یہ پے در پہ بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن یاد رہے دجال کو آنے کو لے کر جو اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے، اتنا شور شرابہ کیا جا رہا ہے کہ دجال بس آنے ہی والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دجال سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، قسطنطنیہ موجودہ استنبول یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا، اور بحیرہ طبریہ میں پانی کم بچا ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دجال کے آنے کا وقت بہت قریب ہے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اگلے کچھ سالوں میں ہی آ جائے گا۔ رہ گئی بات یہودیوں کی، تو ان کا اپنا معاملہ ہے، اپنا نظریہ ہے، ان کے یہاں کیا پروفیسی ہے،
ان کی کتابوں میں تو بہت کچھ ترمیم بھی ہو چکی ہے، رد و بدل بھی ہو چکا ہے. ضروری نہیں کہ یہودی اپنے ہر منصوبے میں کامیاب ہو جائیں، ضروری نہیں کہ یہودی جیسا چاہیں ویسے ہی ہر بار ہو جائے. دجال تو آنا ہے، ان کا مسیحا تو آنا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی دجال کے آنے کا وقت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ وقت قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت